अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आज़म ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने और मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर से पहले सरकारी मुलाजिमीन को रवा माह की तनख्वाह और पेंशन अदा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और तुर्की ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि स्मगलिंग और उनकी सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने हमेशा इजहार राय की आज़ादी को मुकद्दस नस्बुल ऐन की हैसियत से मुकद्दम रखा है। पाकिस्तान रेलवे ने अवाम की सहूलत के लिए ईद उल फितर की तातीलात में 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। खारजा उमूर की वज़ीर ममलकत कल समरकंद में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के चौथे इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए डिजिटल रसाई, मालूमात, हुनर और क़यादत के मैदान में फ़र्क को कम करने पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ग्रुप 20 का इजलास मुनक्किद करवाकर मोदी हुकूमत अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। एक ईरानी वफ्द रियाज में सफारतखाना और जद्दा में कौंसल खाना खोलने के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। और म्यांमार में फौज की तरफ से फजाई हमले में 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने का खदशा है। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक्कार। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत का ये अज़्म दोहराया है कि अफरात ज़र के नतीजे में मुस्तहिक अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाएगी। वजीर आज़म ने कहा कि हमने मुल्क को कायद और इकबाल के नज़रियात के मुताबिक ढालने का अज़्म कर रखा है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। आज डेरा गाजी खान में आटा तकसीम मरकज का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तमाम माली मसाइल के बावजूद लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम सब्र का मुजाहरा करें, उनकी मुश्किलात कम करने के लिए हुकूमत मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि आटे की मुफ्त तकसीम हुकूमत ने लोगों की माली मुश्किलात की वजह से शुरू की है। माह रमज़ान के बाद भी लोगों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने गाज़ी यूनिवर्सिटी में बनाए गए मरकज पर आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया और लोगों की मुश्किलात मालूम की और उनके मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने आटा मरकज पर मौजूद गर्ल्स गाइड से भी गुफ्तगू की और बुजुर्गों की खिदमत करने पर उनको शाबाश दी। बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने फैसल स्टेडियम में बनाए गए आटा मरकज का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात मालूम की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में मुस्तहिक खानदानों में अब तक आटे के 40,90,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आटा तकसीम करने में औरतों, बुजुर्गों और माजूरों को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए गंदम के आटे पर रियायत जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी इस मौके पर उनका हमरा थी और वज़ीर आज़म ने बुजुर्गों और खवातीन में आटे के थैले तकसीम किए। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर से पहले अपने मुलाजमीन को रवा माह की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का फैसला किया है। ये फैसला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान मुशावरत के दौरान किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सेक्रेटरी ख़जाना को हिदायत की कि वो जल्द अदायगी का इंतज़ाम करें। पाकिस्तान और तुर्की ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तफाक राय वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर महमद पचासी के दरमियान इस्लामाबाद में एक मुलाकात में हुआ। फ़िक़ियान ने दो तरफा और कसीर जहती फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की में खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्क आजमाइश की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ پاکستان لاہے عمل کے تحت ملک میں سماجی اور معاشی ترقی میں اضافے کے لیے اقوام متحدہ کی شراکت داری کو سراہا ہے۔ وہ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور انسانی امور کی رابطہ کار سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے تعاون سمیت ترقی اور انسانی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان میں نیپال کے سفیر نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور نیپال کے درمیان فروغ پذیر تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی دو طرفہ تعلقات بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان کے لیے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر اینڈریو ڈاگلش نے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اینڈریو ڈاگلش نے اقتصادی استحکام کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کی تعریف کی اور سماجی اور اقتصادی بحران میں کمی کے لیے برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ وزیر خزانہ نے برطانوی سفیر کو IMF سے مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں بتایا اور ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے برطانوی سفیر کو محاصل میں اضافے اور اقتصادی استحکام و ترقی کے حصول کی خاطر حکومت کے دانشمندانہ پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کے تعاون اور مدد کی تعریف بھی کی۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی راہداری کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد سے ملاقات میں کہی۔ وفد کی قیادت چین کے ناظم الامور پینگ چونگکی نے کی۔ چیئرمین نے کہا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں چین کے سرمایہ کاری نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کی تکمیل سے پورے خطے میں ترقی ہوگی اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مخالف عناصر ہرگز اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ چیئرمین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کے قیام میں چین کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے حکومت کا یہ عزم دہرایا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ یہ اجلاس گندم، چینی، کھادوں اور دوسری لازمی اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ روکنے کے بارے میں تھا۔ وزیر داخلہ نے لازمی اشیاء کی نگرانی کے نظام پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ ان اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی روک تھام کی جائے۔ انہوں نے سرحدی اضلاع میں اشیاء ضروریہ کی اضافی ترسیل روکنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسمگلنگ میں ملوث افسروں اور عملے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کرنے اور اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کی سربلندی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سربلند رکھا ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹس میں کہا کہ حکومت اس اصول پر کاربند ہے تاہم دہشت گردی کے واقعات کی کوریج کے حوالے سے اخلاقی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ایک عالمی امر اور قومی قوانین کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے شکار افراد کے مقروض ہیں اور یہی ذمہ دارانہ صحافت کہلاتی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں دہشت گردی اور اس کے بعد کے واقعات کے پرتشدد مناظر کی کوریج کے لیے پیمرا کے حکم سے متعلق بعض تحفظات کے حوالے سے کہا کہ دنیا بھر میں یہ پابندی عائد ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ حدود دنیا بھر میں طے شدہ ہیں اور ذرائع ابلاغ کا ہر ذمہ دار ادارہ اور تنظیم ان پر منوعاً عمل درآمد کرتا ہے۔ پاکستان ریلوے نے عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کے دوران 5 خصوصی ریل گاڑیاں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریل گاڑیاں ملک بھر کے مختلف مقامات کے لیے کراچی سے لاہور اور کراچی سے پشاور کے لیے چلائی جائیں گی۔ ان خصوصی ریل گاڑیوں میں سے پہلی گاڑی اس مہینے کی 18 تاریخ کو کراچی سے پشاور کینٹ کے لیے چلے گی، جبکہ دوسری ریل گاڑی اسی روز کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ 19 اپریل کو تیسری خصوصی ٹرین کراچی سے لاہور جائے گی۔ چوتھی ریل گاڑی 26 اپریل کو راولپنڈی سے کوئٹہ کے لیے اور 5ویں اور آخری خصوصی ریل 27 اپریل کو لاہور سے کراچی کے لیے چلے گی۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر کل ازبکستان کے شہر سمرقند میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے چوتھے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گی۔ حنا ربانی کھر اس موقع پر اجلاس میں شریک وفود کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے طریقہ کار افغانستان کی صورتحال پر ایک علاقائی انداز فکر اختیار کرنے کے تناظر میں پاکستان کے کہنے پر 2021 میں تشکیل دیا گیا
गया था। उन्होंने कहा कि ये लाहेअमल हमसाया ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा, जो जंग से तबाहाल मुल्क की सूरत हाल के बड़े बराह रास्त फरीक हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार, खुशहाल और मरबूत अफगानिस्तान के मुश्तरका मकासद के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात की वजारत ने यूनिवर्सल सर्विस फंड के जरिए चारों सूबों में 65 अरब रुपए लागत के ऑप्टिकल फाइबर केबल और ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तकरीबन 70 मंसूबे शुरू किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि ताहाल सिर्फ सिंध के 20 अजला में NGBSD और OFC के 20 मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनकी लागत 16 अरब 30 करोड़ रुपए है। उन्होंने बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गरीब तबके को मुंसलिक करने के लिए भी मंसूबों का आगाज किया है। तर्जुमान ने कहा कि मुल्क भर में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स में नए कारोबार साजगार माहौल में फल फूल सकते हैं। सियासी और अवामी उमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज पेशावर में नादरा, वापडा और SNGPL के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और वापडा के जारी मनसूबों के काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की। इंजीनियर अमीर का मकाम ने कहा कि गैस पैदा करने वाले इलाकों को गैस की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। पंजाब के निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी ने सूबे के वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात का यकीन दिलाया है। वो गुजरांवाला और ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफूद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने उनसे आज लाहौर में अलग अलग मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला ने उनके मसाइल हल करने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान में अपने मकामात मुक़द्दसा की यात्रा करने के लिए आने वाले सिख यात्री ननकाना साहब से आज गुरुद्वारा और पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना हो गए हैं। वो हसन अब्दाल में बैसाखी त्यौहार की तकरीबात में शिरकत करेंगे, जहां मरकजी तकरीब जुमे को होगी। यात्री रवा माह की 18 तारीख को भारत वापस रवाना होंगे। सिख यात्रियों ने पंजा साहब रवानगी से पहले कहा कि उन्हें पाकिस्तान में क़याम के दौरान जो प्यार मिला उसे वो हमेशा याद रखेंगे। सिंध काबीना ने बिजली पर चलने वाली बसें खरीद कर मंजूरी दे दी है। इस हवाले से कमेटी तश्कील दी है। मजीद तफसील के लिए रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद इकबाल समेजो की ये रिपोर्ट। शर्जील नामेमन ने बताया कि सिंध काबीना ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी देते हुए इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने इजलास को बताया कि BRT लाइन मंसूबा एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर डोनर एजेंसियों के ताउन से जारी है, जो मलीर हाल्ट से शुरू होकर सफूरा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड और नुमाइश चौरंगी से गुजरकर क्लाक टावर सदर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिंध काबीना ने सूबे में बिजली की तकसीम के मामलात को बेहतर बनाने और तवानाई की कमी के खात्मे के लिए सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया। वज़ीर आला ने काबीना के फैसले को बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वह मादर वतन की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। आज गवर्नर हाउस पेशावर में एक बोर्डिंग स्कूल के यतीम तलबा से खिताब करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नौजवान नस्ल को सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात की फराहमी को नागजीर करार दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए मशअल राह और रहमत हैं। गवर्नर ने कहा कि नौजवानों को बेहतरीन इंसान और शहरी बनाने के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी और उनकी अखलाकी तामीर जरूरी है। इस मौके पर गवर्नर ने मैट्रिक के इम्तिहान में A+ ग्रेड हासिल करने वाले तलबा को तारीफी असनाद और तमगों से नवाजा। बाद में तलबा ने गवर्नर हाउस पेशावर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उस्मा ने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ से अपनी नाअहली को चैलेंज किया है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगी। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कल तौहीन अदालत के एक केस में नाअहल करार दिया था। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग 2 से मुंतखब हुए थे।
ریڈیو پاکستان کی خصوصی رمضان نشریات آج 21ویں روز بھی جاری ہیں۔ رمضان نشریات میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالم دین ڈاکٹر محمد انور نے کہا کہ ماہ رمضان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ایمان مضبوط کرنے اور اسلامی تعلیمات سے منسلک رہنے کا موقع ہے۔ نعت خوان نیلم شہزادی اور ایمن ملک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یہ خصوصی براہ راست رمضان نشریات ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ، یوٹیوب چینل، ریڈیو پاکستان پروگرامز اور پوڈ کاسٹ لنک آفیشیل ریڈیو PK کے ذریعے نشر کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے آبادی اور ترقی کے لائحہ عمل کے بارے میں قاہرہ بین الاقوامی کانفرنس پر عمل درآمد کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں آبادی اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کمیشن کے 56ویں اجلاس سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں ترقی پذیر ممالک کو درپیش بحرانوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ممالک کو نہ صرف ایندھن اور خوراک بلکہ تعلیم میں بحرانوں کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا خصوصی حوالہ دیتے ہوئے منیر اکرم نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے انہیں معیاری تعلیم اور ہنر سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جدید تربیتی طریقہ کار اور ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ کیا جائے اور ڈیجیٹل رسائی، معلومات، ہنر اور قیادت کے میدان میں فرق کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ایک ہی ذریعے پر انحصار سے گریز کیا جائے۔ مودی حکومت کی طرف سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوششوں کے خلاف آج مظفر آباد میں احتجاج کیا گیا۔ متحق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد اجاگر کرنے کے لیے بین الاقوامی واکر خل زادہ کثرت رائے نے مانچسٹر سے بھارتی ہائی کمیشن لندن تک ایک پرامن واک کا اہتمام کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گروپ 20 کا سربراہ اجلاس منعقد کرا کر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف اپنے جرائم چھپانے کی مذموم کوشش کر رہی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے جو نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہے G20 کے رکن ممالک کے نام ایک خط میں کہا کہ بھارت کے پاس اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ متنازع علاقے میں G20 سربراہ اجلاس منعقد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1989 کے بعد سے جموں کشمیر میں 10 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی تعینات ہیں، جس سے مقبوضہ کشمیر دنیا کا واحد علاقہ بن گیا ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں قابض فوجی تعینات ہیں اور جہاں خواتین کی عصمت دری، قتل عام، ظلم و تشدد اور املاک کی تباہی سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تہاڑ جیل میں قید کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک اور سینئر رہنما نعیم احمد بٹ خان نے ایک بیان میں G20 ممالک پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں گروپ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے غاصب بھارت کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم نہ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ سری نگر میں G20 سربراہ اجلاس کے انعقاد جیسے اقدامات سے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایران کا ایک وفد ریاض میں تہران کا سفارت خانہ جدہ میں قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کی تیاری کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کنعانی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کا وفد سفارت خانہ اور قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے ریاض اور جدہ میں ضروری اقدامات کرے گا۔ اس سے قبل چین کے ثالثی میں 7 سال کے وقفے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد رواں ماہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کی۔ میانمار میں فوج کے فضائی حملے میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ فوجی حکومت کے ترجمان جنرل زو منٹون نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں اس فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ایک تقریب پر کیا گیا جو مقامی رضاکار دفاعی فورس کے دفتر کے افتتاح کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں یمن اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایک ٹیلی فون پر گزشتہ سال کے دوران نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا، جس کے دوران اقوام متحدہ کی مسالت سے ہونے والی جنگ بندی کے تحت لڑائی تقریباً بند ہو گئی ہے. اٹلی نے بحیرہ روم سے ملک میں آنے والے تارکین وطن میں اضافے سے نمٹنے کے لیے 6 ماہ کی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. سرکاری خبر رساں ادارے انسا نے کہا ہے کہ حکومت نے سول تحفظ کے وزیر کی طرف سے تجویز کے بعد اس اقدام کی منظوری دی ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. اسکارپین نائٹ نے اسلام آباد میں ٹورنامنٹ کے فائنل میں FM 94 کو 9 وکٹوں سے ہرا کر ریڈیو پاکستان رمضان کرکٹ میلہ جیت لیا. ٹورنامنٹ کا اہتمام ریڈیو پاکستان نے آئین پاکستان 1973 کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر کیا تھا. 5 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 12 ٹیموں نے شرکت کی جو F9 پارک اسلام آباد میں کھیلا گیا. میچ کے اختتام پر انعامات تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس مقبول احمد گوندل نے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر امان اللہ کے ہمراہ جیتنے والوں اور رنرز اپ میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے قومی نشریاتی ادارے کی بحالی اور پاکستان کے آئین کی 50 سالہ تقریبات کے طور پر ایسی صحت مندانہ سرگرمی کے انعقاد پر ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ شہری حقوق کی فراہمی کا اظہار ہے جن کی آئین میں ضمانت دی گئی ہے. ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن نے اس موقع پر آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات منانے کے حکومت کے اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ ایسی سرگرمیاں ہمیں زندگی کی آزادی کی یاد دہانی کراتی ہیں جن کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے. انہوں نے کھیلوں اور ثقافت کے فروغ کے لیے ایسی صحت مندانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان کے نئے منتخب ہیڈ کوچ گرانٹ بربون نے کہا ہے کہ وہ باصلاحیت نوجوانوں کو صلاحیتوں کو مزید نکھارنے اور ان کی کارکردگی میں مزید بہتر تبدیلیاں لانے پر توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے مکی آرتھر اور اس ٹیم کے کھلاڑیوں اور عملے کے ساتھ کام کرنے کا شاندار موقع ہے اور وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں. باربون نے پہلی بار پاکستان کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے اس ہفتے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے. دونوں ٹیمیں اس کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز بھی کھیلیں گی جو 14 اپریل سے 7 مئی تک ہوگی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی درجہ بندی کے مطابق پاکستان کے کپتان بابر اعظم T20 کے بلے بازوں کی درجہ بندی میں پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں. محمد رضوان دوسرے جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادو پہلے نمبر پر ہیں. اور تاجکستان میں AFC اولمپک کوالیفائر میچ میں پاکستانی خواتین ٹیم نے تاجکستان کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا. زمینہ ملک نے پاکستان کی طرف سے میچ کا واحد گول کیا. پاکستان پیرس اولمپکس 2024 کے لیے گروپ E کے کوالیفائر کے پہلے راؤنڈ میں تیسرے نمبر پر رہا. کوالیفائنگ کے پہلے راؤنڈ کے لیے کل 26 ٹیموں کو 7 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں تجارتی خبروں سے. اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت نے اپنے ارکان کے لیے رعایتوں کی تجدید اور صنعتوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان روابط کے فروغ کے لیے میٹروپولیٹن انٹرنیشنل یونیورسٹی کالج اور روٹس انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. مفاہمت کی یادداشت کا بنیادی مقصد صنعتوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا اور طلباء کے درمیان کاروباری ماحول کو ترویج دینا ہے. فریقین نے صنعتی شعبے اور طلباء کے فائدے کے لیے باہمی تعاون کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا. دونوں تعلیمی ادارے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ارکان اور ملازمین کے بچوں کو داخلہ، ٹیوشن اور سیکیورٹی فیس میں مناسب رعایتیں فراہم کریں گے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس دونوں اداروں کے طلباء میں کاروبار کرنے کو فروغ دینے اور صنعت اور تعلیمی شعبے کے فائدے کے لیے تحقیقی منصوبوں میں طلباء کی مدد کرے گا. آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ ملک و قوم کو درپیش سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی لہر کی وجہ سے عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 321 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,126 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 79 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 59 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 8 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا.
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $285.57، قیمت فروخت $291.84، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $355 اور قیمت فروخت $362.88، یورو قیمت خرید $312.52 اور قیمت فروخت $318.81، سعودی ریال قیمت خرید $76.03، قیمت فروخت $77.79، UAE درہم قیمت خرید $78.27 اور قیمت فروخت $79.49، جاپانی ین $2.13 اور $2.18۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,86,900 رہی۔ یہ تھی تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستانی فلم منی بیگ گارنٹی کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ منی بیگ گارنٹی ایک ایکشن کامیڈی فلم ہے جس کے ہدایت کار اور کہانی نویس فیصل قریشی ہیں، اور یہ ان کی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم ہے۔ فلم کی موسیقی ٹیلر وسٹن نے ترتیب دی ہے۔ فلم کی کاسٹ میں فواد خان، ہنا دلپذیر، علی سفینہ، وسیم اکرم، شایان خان، میکال ذوالفقار، گوہر رشید اور جان ریمبو شامل ہیں۔ یہ فلم 22 مئی 2020 کو ریلیز ہونا تھی، تاہم کرونا وبا کی وجہ سے یہ ملتوی ہو گئی اور اب یہ فلم عید الفطر پر ریلیز ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا محکمہ سیاحت صوبے خصوصاً ضم شدہ اضلاع میں سیاحت کو فروغ دینے پر کام کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ضلع اورکزئی میں مئی کے پہلے ہفتے میں جشن بہارا منعقد کیا جائے گا۔ محکمہ صوبے کے متعلقہ اضلاع میں سیاست کو فروغ دینے کے لیے تمام میسر وسائل استعمال کر رہا ہے۔ ضلع اورکزئی میں بہت خوبصورت سیاحتی مقامات موجود ہیں، اور محکمہ سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے خطے میں سیاحت کے فروغ پر بھرپور توجہ دے گا۔ احمد علی اکبر اور منشا پاشا کا ڈرامہ جلد نشر کیا جائے گا۔ یہ ڈرامہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو دنیا میں انصاف کے حصول کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ میٹا نے پاکستان میں 2 نئے اقدامات شروع کیے ہیں جن میں خواتین کے آن لائن تحفظ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اہم سیفٹی ایڈوائزری انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ توقع ہے کہ اس سے ڈیجیٹل خواندگی اور استعمال کنندگان کے درمیان ذمہ دار آن لائن رویے کو فروغ ملے گا، جبکہ پابندیوں کے بغیر خود کو منسلک اور اظہار کرنے کے حوالے سے خواتین کے لیے محفوظ آن لائن اسپیس بنائی گئی ہے۔ سیفٹی گائیڈ اب میٹا کے سیفٹی سینئر پروڈیوسرز پر دستیاب ہے، جو کہ جدید ڈیجیٹل دنیا کے چیلنجز سے نمٹے گی۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں محققین نے ایک نئی تحقیق کی ہے جس میں ایک 53 سالہ خاتون کی جلد کے خلیوں کا کامیاب آپریشن کیا گیا، جس سے وہ اب عمر میں 30 سال کم نظر آتی ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا کی کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: بھکر 42 ڈگری سینٹی گریڈ، شہید بے نظیر آباد، مٹھی، چھور، خانپور اور ڈیرہ اسماعیل خان 40 ڈگری سینٹی گریڈ، اسلام آباد 33، مری 23، لاہور 37، کراچی 36، پشاور 36، کوئٹہ 28، مظفر آباد 34، گلگت 30 اور سری نگر 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے اتحادی حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر سے پہلے سرکاری ملازمین کو رواں ماہ کی تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ اسمگلنگ اور ان کی سہولت کاری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کو مقدس نصب العین کی حیثیت سے مقدم رکھا ہے۔ پاکستان ریلوے نے عوام کی سہولت کے لیے عید الفطر کی تعطیلات میں 5 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت کل سمرقند میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے چوتھے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں الیاس صفدر، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان۔
कोऑर्डिनेशन एडिटर फहद शेराज, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ अयाज असलम, समीना वक्कार और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।